बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से वालेकुम होंगे। अस्सलाम। और उम्मीद है कि आप सब वालेकुम खैरियत से होंगे। अस्सलाम। दोस्तों, आज हमेशा की तरह संडे को रात 10 बजे हम आपके साथ प्रोग्राम मुलाकात में साथ होते हैं। और इस प्रोग्राम मुलाकात में हमारे साथ जनाब डॉक्टर इसरार अंसारी साहब लंदन से होते हैं। और उनके साथ और मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान होते हैं, जिस मेहमान की हम आपसे मुलाकात करवाते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास एक बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। और उनके बारे में मैं आपको मुख्तसर बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में उनसे पूछेंगे। तो मैं उनके बारे में आपको ये बताऊं कि उनका नाम है जनाब रफ़ीक इसानी साहब। रफ़ीक इसानी साहब उनका नाम है। और वो शाह साहब, माइक थोड़ो करीब करो ताकि आवाज़ जी घट पे हो जाए। जी जी। तो रफ़ीक इसानी साहब जो हमारे आज के मेहमान हैं, वो एक बहुत ही खूबसूरत अदाकार हैं, एक्टर हैं और डायरेक्टर भी हैं। और स्टेज, रेडियो, टीवी के बहुत ही मशहूर व मारूफ अदाकार हैं। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में, फ़िल्म में, रेडियो में, स्टेज में, टीवी पे बहुत ही खूबसूरत अदाकारी की है। और एज ए डायरेक्टर भी अपने उनके बहुत सारे ड्रामाज हैं। और इसके अलावा उनके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि भिटाई आर्ट्स काउंसिल सिंध, इनके वो सदर भी हैं। और इसके थ्रू जो है वो तमाम जो आर्टिस्ट हैं सिंध में, उनके लिए वो मुख्तलिफ शोज़ करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और फ़नकारों के लिए काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। तो इस बारे में हम उनसे मुलाकात करेंगे और बहुत सारी उनसे बातें करेंगे। मेरे साथ जनाब डॉक्टर इसरार अंसारी साहब हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। साहिब वालेकुम अस्सलाम और वेलकम टू आवर गेस्ट जी, रफ़ीक ईसानी साहब का बहुत बहुत मशकूर है। हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने वक्त दिया, टाइम अपना जी हाँ, कीमती वक्त निकाल कर हमें शर्फ हासिल किया मुलाकात का। और इस बहाने से हम इनसे इंट्रोड्यूस भी हो जाएंगे जी हाँ, और हमारे सुनने वाले और देखने वाले भी ऑलरेडी उनको जानते होंगे। और ये जी बिल्कुल। मजीद हम उस पर कुछ रोशनी डालेंगे और हम जैसे लोग जो दूर बैठे हुए हैं वो भी मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल। अस्सलाम वेलकम वालेकुम रफीक रफ़ीक साहब। इसानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएँ जी। और हमारे डॉक्टर इसरार साहब, हमें बड़ी खुशी हुई डॉक्टर साहब से बात करके। और अक्सर ये कभी कभी मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और बहुत सारे मुख्तलिफ गेस्ट बैठते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है आपकी गुफ्तगू से। जी जी, सर, जी, जी मेहरबानी, सर, ये आपकी मेहरबानी, मेहरबानी है। मेहरबानी। ये आप हमें बर्दाश्त करते हैं, 1 घंटे के लिए हम आते हैं। लेकिन ये इस नहीं नहीं, प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि आप जैसे प्यारे लोगों से मुलाकात की जाए और इंट्रोड्यूस भी करें एक दूसरे को, और 1 घंटा जो है प्रोडक्टिव हो और इसमें हंसी मजाक के अलावा कुछ मालूमात भी हों जी, और वक्त जो है उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए। और कोशिश करते हैं कि छोटे बड़े सब जो है हमसे जी हाँ, एंड में खुशी हो हमारी बातों से, उनको जी हाँ, खुशी पहुंचे। और खुशी बांटना जो है यही मकसद है। नॉलेज और खुशी, ये 2 चीजें मेन चीजें हैं। जी हाँ, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। और हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, यही चाहते हैं कि हम दूसरों को इंटरटेन करें, उनके चेहरों जी, पे बिल्कुल। मुस्कुराहट लाएं। तो जी जिंदगी जी। का मकसद भी यही है। और आप लोग या हम लोग सब यही करते हैं। जिस तरह शाह साहब हैं अपने, ये भी जी म्यूजिक साहब। का एक है, आर्टिस्ट है और काफी अरसे से सही। बड़ी खिदमत करते हैं। और आप भी माशाल्लाह म्यूजिक के लवर भी हैं, और म्यूजिक से आपका, डॉक्टर साहब का बहुत म्यूजिक से चाहत है। तो जी माशाल्लाह आर्टिस्ट यही चाहते हैं कि मतलब हर तरह की रौनकें हो और खुशियां हो, और एक दूसरे की बिल्कुल। सपोर्ट हो, एक दूसरे को बिल्कुल। नॉलेज से वाकिफ करें और दूसरों से भी सीखें, और जी। माशरे के लिए अच्छा साबित रहें। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड और कर दूंगा कि डॉक्टर की हैसियत से, डॉक्टर भी एक जो है आर्टिस्ट ही होता है। तो किस यकीन तरह से वो पेशेंट्स को देखता है,
اس کا ایک نالج ہے, اور اس کو وہ آرٹ پیشنٹ کو ڈاکٹر جو ہے وہ خوش کر کے بھیجتا ہے, اس کو دوائی اور پرسکرپشن کے علاوہ بھی اگر اس کے ساتھ چیٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ میٹھا بولتا ہے, اور وہ جو مریض جو ہے وہ آدھا وہیں سے صحت یاب ہو کے جاتا ہے, تو یہ بھی ایک آرٹ ہے. لیکن بالکل یہ تو بہت بڑا آرٹ ہے. جی ہاں, اور میجورٹی ڈاکٹرس میں یہ ہے, وہ اپنے پیشنٹس کو بہت خوش رکھتے ہیں اور کرتے ہیں, اور اس طرح سے مطلب جو آتا ہے تو وہ مطمئن ہو کے جاتے ہیں, اطمینان ہوتے ہیں. میجورٹی جو ڈاکٹرس کی ہے. اس کے علاوہ سرجن کی حیثیت سے ایک اور آرٹ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, جو ہم جو ہے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں وغیرہ وہ ان کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں. چھری چلے والا آرٹ بھی ہے, تو وہ بھی ہے. آپ لوگ جو چھری کا کمال کرتے ہیں, ہاں, وہ جو کاٹا پیٹی کر کے اس کے بعد جو آرٹ ہے کہ اس کو کاٹ تو ہر کوئی چھری چلا لے گا, لیکن وہ جو چھری چلانے کے بعد جو اس کو سینا اور اس کو واپس آرٹ ہے واپس اس کی اصلی شکل میں لانا, یہ ایک آرٹ ہے. کاٹ تو کوئی بھی سکتا ہے, لیکن کاٹنے کے بعد جوڑنا جو ہے وہ ایک, اور جوڑنا بھی ایسا کہ وہ بالکل بہترین فنکشن کرے, تو یہ آرٹ ہے. یہ ماشاءاللہ. ہاں ڈاکٹر صاحب, اب جو ہے وہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فن دیا ہے کہ وہ اپنے پیشنٹس کو دوائیوں کے علاوہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنے اس انداز سے اس کو مطمئن کرے. تو آج جیسے ہمارے ساتھ رفیق عیسانی صاحب بہت ہی خوبصورت ہمارے سندھ پاکستان کے ایکٹر ڈائریکٹر ہیں, تو میں رفیق صاحب سے یہ پہلا سوال یہ کروں گا. میں تھوڑا سا آپ سے انٹرفیئر کروں گا یہاں پہ. اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں, میں چاہوں گا کہ رفیق صاحب اپنے بارے میں کچھ خود بھی بتائیں پہلے, کیونکہ ہم اس سے پہلے کہ ریل گاڑی کی طرح آپ سوالات کرتے رہیں اور ہم آگے نکل جائیں. میں یہی سوال کرنے والا تھا رفیق بھائی سے, میں یہی سوال کرنے والا تھا کہ ہمارے جو پیارے دوست ہیں رفیق عیسانی صاحب, کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بچپنے سے لے کے آج تک اس مقام پہ آپ پہنچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, شہرت دی ہے, تو یہ سارا سفر آپ نے کیسے کیا, اور اس سفر میں کون کون سی مشکلاتیں آئیں اور کس کس حساب سے آپ آگے بڑھے, یہ ہمیں ویورز کو بتائیں. سر یہ سوال چھوٹا ہے لیکن اس کا جواب تو بہت طویل ہوتا ہے, اس لیے کہ ساری زندگی کی جو اسٹرگل ہے, تو الحمدللہ میں نے 86 سے فنی زندگی کا اسٹارٹ لیا ایک اسٹیج ڈرامے واسینگ جو ویر سے. میرا اپنا آبائی شہر ہے, ٹھٹھا ضلع کا ایک شہر ہے, دڑو ڈسٹرکٹ ٹھٹھا, آج کل وہ ہے ڈسٹرکٹ سجاول میں. تو وہاں سے میں نے اسٹیج ڈرامے کا اسٹارٹ لیا, تو پھر مسلسل میں اسٹیج کرتا رہا, اور اس کے بعد ایک ڈرامے میں رسول بخش پلیجو صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, وہ ہمارے پروگرام میں گیسٹ کے طور پہ آئے, اور اس کو اس وقت بہت بخار تھا. جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم لوگ اسٹیج کی تیاری کر رہے تھے اور پلیو صاحب کو بخار تھا, تو میں نے اس کی تھوڑی تیمارداری کی, اس کی چائے وغیرہ پلائی, اس کو سردی محسوس ہو رہی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا چادر وادر اوڑی. تو اس کے بعد میں چلا گیا, میں نے گیٹ اپ کیا, اور جب رات 9 بجے ڈرامہ اسٹارٹ ہوا تو رسول بخش پلیجو صاحب اٹھ کے چیف گیسٹ کے طور پہ ہمارے ڈرامے میں آئے ڈرامہ دیکھنے. تو اس وقت جو میرا کیریکٹر تھا اس ڈرامے میں وہ تھا نیگیٹو وڈیرے کا کیریکٹر تھا, اور بڑا اس پہ کمینہ پن تھا, اور ایک جو ہے ہاری کی بیٹی, اور اس کو وہ چھیڑتا ہے, تنگ کرتا ہے, ہاری کو بہت اس پہ تشدد کرتا ہے. تو پلیجو صاحب بڑے ظاہر ہے ایک بہت بڑے اسکالر تھے, وہ دیکھ رہا تھا یار یہ بندہ تو میری تیمارداری کر رہا تھا, مجھے چائے پلا رہا تھا, اور اب یہ جو جب اسٹیج پہ آیا ہے تو یہ تو بالکل ڈفرنٹ ہے. جب ڈرامہ ختم ہوا تو پلیجو صاحب آئے اسٹیج پہ آیا. میں آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن اس نے جو اسپیچ کی ساری مجھ پہ کی, اس لیے کی اس نے کہا کہ
ایک چھوٹا لڑکا وہ آیا, میری خدمت کر رہا تھا, بالکل نوکر کی طرح وہ مجھے محسوس ہوا, اور مجھے وہ جسم پہ تھوڑا میری خدمت بھی کر رہا تھا, زور بھی دے رہا تھا. اب جب میں نے یہ ڈرامہ دیکھا تو یہ اتنا نیگیٹو اور اتنا رذیل قسم کا وڈیرا اس نے فیل کروایا. تو یہ ہوتا ہے آرٹ, یہ ہوتا ہے کہ کیریکٹر کو کنسیو کر کے اسٹیج پہ پیش کرنا. سچی بات ہے, اس دن سے میری زندگی تبدیل ہو گئی. پلیو صاحب نے کہا کہ اس نے بڑی تعریف کی میرے کیریکٹر کی. دوسرے دن میں نے پی ٹی وی کا رخ کیا. میں نے کہا اب مجھے پی ٹی وی پہ جانا ہے, اس لیے کہ پلیو صاحب نے کہا ہے کہ آپ بہت بڑے ایکٹر ہو. ماشاء اللہ, بالکل حوصلہ افزائی کی. اور میں چلا, انہوں نے ایک ایسا بہت بڑا ایوارڈ, اس وقت اس کا بہت نام تھا, اسپیکر وہ بہت بڑے تھے, بڑے خوبصورت انداز میں اس نے میری پذیرائی کی. تو میں چلا گیا پی ٹی وی پہ. میں نے کہا اب سب آسان ہے. اب جب میں 93 میں پی ٹی وی پہ پہنچا تو وہاں تو میری انٹری نہیں ہو رہی تھی. تو بڑی مشکل سے انٹری ہوئی, اور میں اندر چلا گیا. تو اندر تو جتنے پروڈیوسر بیٹھے ہیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. اور وہ میں نے کہا یار یہ پلیجو صاحب نے کہا کہ آپ بہت اچھے آرٹسٹ ہو, یہاں تو یہ پوچھتے ہی نہیں ہے. تو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ 5 سال میں نے پی ٹی وی کے دروازے کھٹکھٹائے, چکر لگائے, لیکن میں نے کہا مایوس ہونا نہیں ہے. میں 5 سال میں کوئی پرچی نہیں لایا ادھر, میں چکر لگاتا لا. ایک دن ایسا آیا, ایک پروڈیوسر تھے منظور مکسی صاحب, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ یار تم تھکتے نہیں کیا, یہی رہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں, میں ٹھٹھا سے آتا ہوں. اس نے کہا اچھا آپ تو روز نظر آتے ہو, یہ روز آتے ہو کیا؟ میں نے کہا بس آ جاتا ہوں شوق میں. اس نے مجھے اردو سیریل گھٹن, وہ 99 میں اس کی ریکارڈنگ شروع ہوئی. تو منظور مکسی صاحب نے مجھے انسپیکٹر کا کیریکٹر دیا, موبائل پی ٹی وی کے وارڈروب سے, پولیس کی وردی, ادھر پھول لگے ہوئے اور ڈنڈی میرے ہاتھ میں. میں تو وہی, میں نے کہا بس میں تو انسپیکٹر بن گیا. تو اس دن سے پھر پی ٹی وی, پھر میں نے وہ جو مسلسل اسٹیج ڈرامے کیے. تو ایک آج آپ کو ایک خوشخبری بتاؤں کہ 850 سے زیادہ میں نے اسٹیج ڈرامے کیے ہیں. وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لے کر پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دا آرٹس اسلام آباد, انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ, کلچر ڈپارٹمنٹ آف سندھ گورنمنٹ, سندھی لینگویج اتھارٹی, اور جتنے بھی سندھ میں ہو رہے ہیں, سندھ تھیٹر فیسٹیول, صوفی فیسٹیول, حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول, تھر فیسٹیول, عمر کوٹ کا قلعہ, اس میں میں نے مومل رانو کیا. اسلام آباد میں میں نے عمر ماروئی کیا, اور میں نے سندھی لینگویج اتھارٹی میں لیلا چنیسر کیا. اور سب سے بڑی بات جو میرے لیے, میری زندگی کے لیے قابل فخر ہے, وہ ہے شاہ لطیف بٹائی کا جو انگن ہے, جہاں ایک بہت بڑا علم لگا ہوا ہے, اس کے نیچے 8,000 لوگوں کے مجموعے میں میں نے اس پہ شاہ سائیں کے 2 ڈرامے, 2 سورمیوں کے ڈرامے, ایک نوری جام تماچی اور ایک سر ماروئی. تو الحمدللہ یہ میرا چھوٹا سا چھوٹی سو میری جو ہے ایک اسٹرگل جو ہے. آپ بہت شکریہ. تو ایک چھوٹی سی چھوٹا سا ایک پروفائل. بہت ماشاءاللہ زبردست آپ کی کامیابی ہیں. اور میں اس میں
اس میں سے جو سبق لوں گا وہ یہ ہے، اور کیونکہ بہت سارے آرٹسٹ جونیئر بھی آتے ہیں، جیسے اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں بھی ایک خاتون بھی آئی ہیں، بچی بیچاری، وہ بھی شکایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کوشش تو بہت کی لیکن وہ مایوس ہو گئی ہیں. لیکن کیونکہ ایک عورت ہے، عورت کے لیے زیادہ اسٹرگل کرنا، جانا کرنا تھوڑا زیادہ ہی ہے، پرابلم ہے، مانتا ہوں اس کے لیے. لیکن آپ کی جو بات جو ملی اس میں نفسیت یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہنا. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے فن میں، وہ کسی بھی کام میں، دنیا کے کسی بھی کام میں مستقل مزاجی کے ساتھ اگر کوئی ہار نہیں مانتا اور کوشش کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کسی نہ کسی طرح سے اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے. یہ ایک چیز ہے جو سبق ہم لرن کرتے ہیں کہ نصیب میں اگر ہے تو وہ چیز جو ہے مستقل مزاجی سے حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ سبق ہے، یہ سبق ہے، اور جو اسٹارٹ ایسا ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر بڑی بڑی کامیابیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان کے لیے راستے کرتا ہے. یہ ایک آزمائش کا ٹائم ہوتا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی کام استعمال کرے آدمی، کوئی کاروبار کھولتا ہے یا کوئی کسی کام کرتا ہے، کوئی بھی چیز دنیا میں ہو، تو یہ ناکامیابی ہوتی ہیں، مایوسی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر مستقل مزاجی ہے تو وہ نکل آتا ہے اس سے. ہم نے آپ کی جو 10 منٹ کی بات ہے اس میں سے ہم نے بہت سارے جو ہے وہ سبق سیکھے ہیں، اور آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کی مستقل مزاجی پر. بالکل سر، آپ کا بہت شکریہ. ہم سے کیا سیکھے ہیں، لیکن ہم آپ سب دوستوں سے ابھی تک سیکھ رہے ہیں. یہ زندگی جو ہے نا، اگر بندہ یہ بول دے کہ بس میں مکمل ہو گیا، اب میں کامیاب ہو گیا، تو پھر سمجھو کہ اس دن سے، مولا علی کا قول ہے، کسی نے پوچھا کہ بندہ خراب کب ہوتا ہے، تو مولا علی نے فرمایا جس دن سے بندہ اپنے آپ کو اچھا، بہتر، اعلیٰ محسوس کرے، اس دن سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. تو بس یہ زندگی ہے، اس میں سے سیکھنا ہے، اور اپنے کام سے کمٹمنٹ ہو، اپنے کام سے سچائی ہو، اور دوسروں کے لیے اچھائی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف سے اللہ پاک مدد کرتا ہے، کامیابی دیتا ہے. اور ہم جیسے فقیروں کو تو اللہ پاک نے محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہر قدم پہ بس نواز دیا ہے. میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں. بس شاہ عبداللطیف بٹائی نے فرمایا ہے کہ کھرکنا لاہے سکھ نہ ستا کدہیں، اوسیڑو آہے کھاوڑین کے پندجو. یہ جو ہے نا، آپ کو منزل کی طرف جانا ہے، بس مایوس نہیں ہونا ہے. آپ کو آگے جانے کے لیے آپ کو ہمت کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، بس کھڑے رہنا ہے، تو پھر اللہ پاک کامیابی دیتا ہے. بالکل بہت اچھے رفیق عیسانی صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. اب میں آپ کے ایک اور کام جو آپ نے بہت اچھا کیا ہے آرٹسٹوں کے حوالے سے، کہ آپ نے ایک بہت اچھی ایک جو ہے وہ بھٹائی آرٹس کونسل سندھ، اس کو جو آپ نے تشکیل دیا ہے، یہ بہت بڑا کام آپ نے کیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو کیسے خیال آیا کہ ایسی کوئی کونسل ہونی چاہیے آرٹسٹوں کی، اور کب آپ نے اس کونسل کو جو ہے نا عملی جامہ پہنایا، اور اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں آپ کے آگے اس کونسل کے بارے میں، بھٹائی آرٹس کونسل کے بارے میں؟ سر 7 اپریل 93 میں نے اپنے شہر دڑو میں بٹائی آرٹس کونسل دڑو کا بنیاد رکھا. اور یہی وہی ٹائم ہے جب میں یہ پلیجو صاحب آیا، جب میں تھیٹر کر رہا تھا، جب میں پی ٹی وی پہ انٹری لگانا میں نے شروع کی، تو میں نے ایک خیال آیا کہ آرٹسٹوں کے لیے کچھ کیا جائے. ان کا وقار، اس لیے کہ میں میمن کمیونٹی کا بندہ، میں نے کہا یار ہماری سوسائٹی میں آرٹسٹ کے لیے ریسپیکٹ نہیں ہے. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کون سی فیلڈ تم نے جوائن کی ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے، تمہارا خاندان ایسا ہے.
اور تم نے جا کے یہ ڈرامے کرنا شروع کیے. تو میں نے کہا یار یہ تو پوری دنیا میں یہ تو بہت اچھی فیلڈ ہے, یہ تو کامیاب ترین ہے, یہ تو شوبز ہے, یہاں تو بالکل پوری دنیا میں بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی فیلڈ آپ نے جوائن کی ہے. تو میں نے کہا تنظیم بنائی جائے اور اپنے آرٹسٹوں کو پروموٹ کیا جائے. تو صحیح کہہ رہے پھر بٹائی آرٹس کونسل دڑوں کا بنیاد رکھا اور اسٹرگل شروع کی. کرتے کرتے ساری سندھ میں اسٹیج ڈرامے کیے اور آرٹسٹوں کے ساتھ کچیری کی, رونمائی کی. تو انور سولنگی جیسے لوگ, ان کے ساتھ رشید صابر کے ساتھ اسی دور میں ہی میں نے ان کی پذیرائی کی, ان کو سندھی کا پٹکا اجرک پہنائی, ان کے مان شان میں گیدرنگ کی. تو میں پھر مسلسل اسی پلیٹ فارم سے ابھی میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ بڑے فخر کے ساتھ نہیں, ایک عاجزی کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے شہباز درانی صاحب کی پذیرائی کی, میں نے محمد حسین قادری صاحب کی, میں نے الطاف سمرو صاحب کی, میں نے تعمیر حسین صاحب کی, میں نے بٹائی سرکار کا گادی نشین سید وقار حسین شاہ لطیفی کی پذیرائی کی, میں نے سید یار محمد شاہ اس کی پذیرائی کی. اور جو ہمارے بیچ میں آج نہیں ہے, جس طرح منظور بلوچ صاحب, شمشیر الحیدری صاحب, جی زرینہ بلوچ, اور بہت مائی باغی, کتنی بڑی لیجنڈ تھی ہماری. تو ان ایسے تقریباً 100 کے شخصیات جو اس دنیا میں 50% 60% تو موجود ہیں اور 40% نہیں ہے, تو ان کی پذیرائی کی یا پھر ان کو یاد کیا, ان کو ٹربیوٹ کیا. اب 2 دن پہلے بھی حیات علی شاہ بخاری صاحب, اس کو ہم نے بیٹا دی, اس کا تعزیتی اجلاس کیا. اور 10 دن پہلے شاہ عبداللطیف بٹائی کا جشن کیا, اور 8 دن پہلے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا. تو مطلب بٹائی آرٹس کونسل کے پلیٹ فارم سے بہت سارا کام کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن میں کلچر ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کیا تو 50 آرٹسٹ کو 15,000 کا چیک دلوایا, اور کسی کو وظیفہ 60,000 دیتے. تو مطلب ایک اسٹرگل کر رہے ہیں, اس پہ کوئی فخر نہیں ہے. یہ ہمارا یہ ہم فرض بنتا ہے, بس اللہ کرے ہم اپنے حصے کا کام اپنی زندگی میں کر جائیں تو بس کمال ہو جائے. بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت یہ محنت کا کام ہے کہ کونسل بنائی اور اس کو چلائی اور چلا رہے ہیں, اور اس میں محنت بھی کر رہے ہیں, اور اس میں آرٹسٹ کی حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے. اور یہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو استقامت دے اور مزید اس میں آپ کی مدد بھی فرمائے, حوصلہ بھی دے, اور لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ مددگار کے طور پر شامل کرے. یہ ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. بالکل یہی بات ہے, ایسی بات ہے. بہت شکریہ. جی میں اس کے ساتھ ایک اور بھی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو کاوشیں کی ہیں آرٹسٹوں کے لیے, بٹائی آرٹس کونسل سندھ آپ نے بنائی, اور آرٹسٹوں کے لیے آپ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں, ان کے حقوق کے لیے, ان کے لیے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ایز اے اداکار, ایز اے ڈائریکٹر, تو اس میں آپ جو اداکاری آپ نے شروع کی, اس کے بعد ڈائریکشن بھی آپ کر رہے ہیں, تو آپ اس وقت آپ کا کیا پلان ہے کہ کوئی آپ سیریل بنا رہے ہیں, کوئی ڈرامہ بنا رہے ہیں, یا کوئی ڈرامہ آپ ڈائریکٹ کر رہے ہیں, کوئی سیریل ڈائریکٹ کر رہے ہیں؟ تو آج کے اس ماحول میں آپ ایز اے ایکٹر ڈائریکٹر آپ کی کیا مصروفیات ہیں, آپ اپنی فیلڈ میں کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت میں ایک اردو فلم مسٹر فرائیڈے وہ بنا رہا ہوں. اس میں اس کو پروڈیوس کر رہا ہوں اور اس میں ایکٹنگ کر رہا ہوں, اس لیے کہ
डायरेक्टर मेरा दोस्त है नौशाद मिर्जा, मैंने कहा अब डायरेक्शन भी मैं करूं और एक्टिंग भी करूं और प्रोड्यूस भी करूं तो ये फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगी। मैंने कहा भाई मैं बेसिकली तो मैं आर्टिस्ट हूँ, डायरेक्शन मेरी मजबूरी है कि रोजी रोटी के लिए फिर उतरना पड़ता है। तो मिस्टर फ्राइडी की फिल्म तकरीबन फाइनल हो गई है, अभी वो एडिटिंग के मरहले में है और एक स्टेज प्ले उसकी तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज थिएटर प्लान कर रहे हैं और मैं ज्यादातर अभी कर रहा हूँ एनजीओज के थिएटर। इसलिए करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा हाथ जो है ना ये फैलाना नहीं चाहिए मुझे। हम अपने आर्ट के जरिए जो अल्लाह ने हमें एक जो टैलेंट दिया है तो उसके जरिए हम अपने काम के जरिए इज्जत भी कमाएं, शोहरत भी कमाएं और रोजी रोटी भी कमाएं। तो एनजीओज के साथ काम करने का मकसद यही होता है कि वहाँ पैसे आपके पैसे कोई खा नहीं सकता। जो आपकी एग्रीमेंट होगी वो आपको मिलेंगे। तो मैंने सबसे ज्यादा काम 600-700 थिएटर एनजीओज के किए। अब भी उनकी तरफ से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट साइन हो गए। तो ये लॉकडाउन की वजह से फिर थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, लेकिन इंशाल्लाह इससे भी निकल जाएंगे और काम बहुत किया है और करने की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, मेरे काम में ये होता है कि मेरी एक टीम होती है बेटा आर्ट्स काउंसिल के आर्टिस्टों की। अगर मुझे काम मिला समझो कि उसमें 15 लोगों की 10 लोगों की रोजी रोटी उसमें होती है। तो हम मिलके एक थिएटर बनाते हैं, फिर वो मिलके जो मिलता है वो बांटते हैं आपस में। तो फिर अल्लाह पाक किसी न किसी के सदके में और मुझे भी बहुत कुछ देता है। हाँ, सही है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इसी डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जैसे अभी कोरोना की बात पे हो, ये लॉकडाउन की बात हो रही, तो यहाँ पे भी यूरोप में इस वक्त काफ़ी सेकंड जो है वो वेव है, तो सेकंड वेव की वजह से यहाँ पे भी लॉकडाउन है और अमवात भी है। और यहाँ पे खबरों में हम पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं कि केसेस बढ़े हुए हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं रिजल्ट्स, और मौत भी बहुत सारी, अमवात भी बहुत हो रही हैं। तो आपकी वहाँ रह रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि ये किस तरह से क्या है, लोग इसमें अब कुछ अकल के नाखून ले रहे हैं या अभी भी इग्नोर करते हैं? बस लोगों के लिए बड़े या मसाइल बहुत है। एक तो गुर्बत है और महंगाई जो है उरूज पे है, वसाइल बहुत कम है और अवेयरनेस भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चों की रोजी रोटी करना, और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी होती है, उसको फॉलो करना होता है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो अभी नोटिफिकेशन आ गया है कि 10 बजे मार्केट्स बंद। अभी आज भी एक मीटिंग हो रही थी सिंध गवर्नमेंट की कि बेहतर है कि 6 बजे लॉकडाउन किया जाए। तो अगर 6 बजे लॉकडाउन हो जाता है तो हजारों नहीं लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। शादी हाल बंद कर दिए हैं, इंटरटेनमेंट के हवाले से थिएटर बंद है, सिनेमा बंद है, पार्क्स जो है जहाँ लोग तफरी के लिए जाते हैं, वॉक करते हैं, वो शाम 6 बजे से वो बंद है। तो बड़ा मुश्किल है। अपना वायरस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस सिलसिले में एग्री नहीं करता कि जल्दी दुकानें बंद, पता नहीं क्या इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या बनाते हैं, क्योंकि अगर आप टाइम कम देंगे तो लोग उस कम टाइम में ज्यादा आएंगे, तो रश ज्यादा होगी। तो बिल्कुल इसमें समझ में नहीं आ रहा कि वो रश क्यों करना चाहते हैं कि और कंजेशन हो। और जैसे यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े स्टोर हैं जहाँ पर खाने पीने की चीजें और दूसरी चीज में वो 24 आवर्स खुली हुई होती हैं, तो इसका मतलब है लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो जाके। मेन चीज तो खाने पीने की चीजें और ये चीजें होती हैं। और
ہاں البتہ کپڑے کی دکان یا کوئی اور اس طرح کی جو کاروبار ہے یا درزی کی دکان یا کیا ہے یہ چیزیں تو چلو جلدی اپنے ٹائم پر ریگولرلی اگر وہ پاکستان میں تو 7 دن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی چھٹی تو ہوتی نہیں ہے, تو چلو وہ 5-6 بجے تک وہ چلتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن کھانے پینے کی چیزیں, ہوٹلیں, شادی ہال یہ کھلے ہونے چاہیے. ہاں البتہ لوگوں کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ الاؤ کم کریں کہ اس میں اسپیس ہو, ڈسٹینس ہو, ماسک ہو اور کھلی ہوا ہو. اگر اس طرح سے وینٹیلیشن ہے تو اگر وہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں چلنا چاہیے تاکہ روزی روٹی بھی چلتی رہے, لوگوں کا معاملات بھی چلتے رہیں. اور ہاں ویسے نہیں بڑے گورنمنٹ بڑی زیادہ بڑی بہتر سمجھتی بڑی ہوگی. ہاں ظاہر ہے پھر تھوڑا گورنمنٹ کے لیے بھی اس کا ساتھ دینا بھی عوام ہاں کا فرض ہے. ہاں لیکن مشکلات جو بہت ہیں سوسائٹی میں. ہاں لیکن عوام کو چاہیے کہ جی اگر عوام کوآپریٹ کرے گی نا تو بڑا فرق پڑے گا. یعنی کہ اگر باہر سے مہنگا ماسک نہیں لے رہے, ایگزیکٹ اگر گھر کپڑے کا کچھ بنا کے وہ بھی اگر لگا کے چلیں باہر تو کوئی صحیح پرابلم بات. نہیں ہوگی. اس سے یہ کہ نا وہ تو دھو بھی سکتا ہے, پھر ماسک دوبارہ لگا سکتا ہے, کہ ماسک ہی لگا, اپنی بھی حفاظت کرے گا, دوسرے کی بھی حفاظت کرے گا. اور گورنمنٹ بھی دیکھے گی کہ کیس کم ہوں گے تو لاک ڈاؤن کم ہوگا, اور پھر وہ گورنمنٹ بھی اجازت دے گی تو دیر تک کام ہو. سب کچھ گورنمنٹ چاہے گی کہ اس کی اکنامی چلے, اور لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتی ہوگی گورنمنٹ, لیکن کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ وہ اسپریڈ ہو رہا ہے. اصل میں مجبوری ہے. آپ نے صحیح کہا کہ گورنمنٹ کی مجبوری ہے, اس لیے کہ ہمارے عوام میں اتنی ابھی اویئرنیس نہیں آئی, اور کیوں نہیں آئی اس کا پتہ نہیں ہے. تو عوام کو جو ہے وہ اویئرنیس آنی چاہیے کہ بھائی یہ جو عوام کو سب لاک پتہ ڈاؤن ہے, عوام کو سب پتہ ہے. ہر ایک کسی گاؤں میں بھی جائیں گے نا, اگر شاہ صاحب کسی گاؤں میں بھی کسی سے پوچھیں گے وہ بتائیں گے کیا کورونا وائرس کیا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہماری طبیعت میں ضدی پنا ہے, ہٹ درمی ہے. ہم نہیں مانیں, میں نہ مانوں والی بات ہے, میں نہ مانوں والی بات. اصل میں بات یہ ہے کہ ایس او صحیح. پیز پہ عوام عمل کرنے کو تیار نہیں. اگر ایس او پیز پہ کنٹرول عمل ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ 10 بجے تک بھی گورنمنٹ جو اجازت دے دے گی کہ آپ بھلے ساری رات جو ہے وہ گورنمنٹ تو کاروبار چاہے گی کہ 4 پیسے آئیں, ہاں کمائیں, جی اکانومی ہاں. ہو. یہ نہیں کرنا چاہتی گورنمنٹ, خود لیکن چاہتی ہے اب کہ میں آپ کو بتاؤں, اور رفیق ثانی صاحب بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جب ہم باہر نکلیں گے, گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کتنے % لوگوں کو ماسک پہنا ہوتا ہے, یہ رفیق ثانی صاحب خود بتائیں گے. بھائی میں تو ٹی وی پہ جہاں بھی دیکھتا ہوں, ایون کوئی 4 بندے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو 10 بندے نہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح سے. اور اب تو اس میں آپ دیکھو نا یہ جلسے ہو رہے ہیں, اور اس میں بڑے بڑے لیڈر ہیں جو جلسے کر رہے ہیں. آپ ان کے جلسے دیکھ لو تو عوام کی اویئرنیس بھی دیکھ لو. پھر وہ سر کیا کر سکتے ہیں ہم اس پہ کمنٹس کیا کریں, کیا کمنٹس سر کرنے کا, ہم تو منہ اپنا بند کر دیتے ڈاکٹر ہیں. صاحب 1% بھی ہاں ماسک پہننے والے نہیں ہے. وہی تو میں جلسے 99% تو اوپنلی اب اور اتنے جلسہ بڑے گورنمنٹ کر رہی ہے, لیڈرز. اس میں لاکھوں لوگ. ہاں لیڈرز جو قوم, ہماری قوم کے لیڈر ہیں نا, یہ لیڈر ہیں جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں, ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ لیڈرز جو اسمبلی میں قانون بناتے ہیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ سب ایس او پیز بھی بناتے ہیں, یہ ایس او پیز بھی بنانے والے بھی یہی ہیں. تو یہ ان کے لیے یہ کہاں گئی ایس او پیز جب یہ جلسے میں اس طرح سے حالات ہوتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتی. عوام تو اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ عوام کو اپنا خیال خود رکھنا ہے, کوئی باہر سے آ بھائی کے ہمارا خیال نہیں رکھے گا. جس طرح سے شادی ہال پہ پابندی ہے, کسی اور پہ پابندی ہے, تو جلسوں پہ بھی پابندی لگا دے نا گورنمنٹ, خود والنٹرلی جان چھوڑے. بس یہ اللہ میں امید ہے کہ ہمارے جو حکمران سیاستدان ہیں وہ بھی اس بات کو ذرا سمجھیں. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل بات پہ. ہمارے یہاں جو ہمارے بہت ہی پیارے خوبصورت مہمان رفیق ثانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تو ان کے ساتھ ہونے کا ہم یہ فائدہ اٹھائیں کہ ہم رفیق ثانی صاحب سے یہ بھی پوچھیں کہ ہر انسان جو ہے اس کا ایک شعبہ ہوتا ہے, ڈاکٹر, انجینئر, ایکٹر وغیرہ, یہ تو ایک شعبہ ہے. اس کے علاوہ آپ کی لائف میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں اداکاری, ڈائریکشن کے علاوہ؟ سر میرا جنون جو ہے, یہ میرا جنون ہے, یہ میرا عشق ہے اس فیلڈ کے ساتھ. اس میں انٹری کے بعد
میں نے اس میڈیکل اسٹور میرا چلایا وہ ختم ہو گیا، اور میں نے میری تھوڑی سی میری زمین ہے اس کی کاشت میں بھی میں فیل ہو گیا. جو بھی بزنس کے حوالے سے میں نے تجربے کیے میں سب میں ناکام ہو گیا. تو اب میں اس فیلڈ کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا. 24 آورس میرے سر پہ سوار ہوتا ہے تھیٹر، ریڈیو، فلم، ٹی وی اور بٹائی آرٹس کاؤنسل. اور اللہ کی جو مہربانی ہے میں نے سب کچھ چھوڑ کر اس فیلڈ کو دیا تو اللہ نے مجھے لاکھوں کے پروجیکٹ دیے ہیں. اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کا بہت کرم. ماشاء اللہ. جی ہاں، کچھ ڈاکٹر صاحب لائیو کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے. تو دوسرا کام کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. وقت کہاں ہے کوئی اور کام کریں؟ جب آپ اپنے کام میں اتنے مصروف ہو اور آپ کو اتنی ساری عزت، محبت، شہرت اور رزق روٹی جسے دولت کہا جاتا ہے، میں دولت بڑی بات ہے، میں تو کہتا ہوں آپ کو عزت ملے، شہرت ملے اور رزق روزی یعنی بچوں کچن کا خرچہ مل جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے لائف میں؟ ماشاءاللہ درست بات. پرسکون زندگی گزر رہی ہے اللہ کے کرم سے، فضل سے. اور میں آرٹسٹ ہوں، میں ایک حساس طبیعت رکھتا ہوں، اور جو اللہ پاک نے مجھے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ آپ کے سامنے آپ سے جو بات کر رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جتنی اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے میری ماں کی دعاؤں سے. شاہ عبداللطیف بٹائی سرکار جس کے نام سے یہ ہماری تنظیم ہے، اس کا فرمان ہے جیڑو تجھو نام ماں جب اوڈیائی منگا ریت تھمبے ریت تھوڑیے تو چھپر تو چھاں کجاڑو کہاں تو کجاڑو کہاں تو کہ معلوم سب کی. اب کیا بولوں جب اللہ پاک کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ اس بندے کو ضرورت کیا ہے، تو وہ جب ضرورت پوری کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لائف میں سب کچھ مل چکا ہے. یہ نہیں کہوں گا کہ ملے گا یا ملنے والا ہے. میں کہتا ہوں میری حیثیت ہی نہیں ہے جتنا اللہ نے مجھے رزق روزی سے اور کام سے میرا جو کام ہے اس میں اللہ نے اتنا مجھے بڑا جو موقع دیا ہے، بڑا پلیٹ فارم، بڑا بہت گراؤنڈ. تو شکر ہے میرے مولا کا، جتنا سرکار نے دیا اس کی اتنی میری اوقات نہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب بس یہ سب اس کا کرم ہے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے انسان شکر کرے، اور آپ کے گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہ بندے ہیں جو شکر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو شکر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور پھل مزید اضافہ کرتا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ آپ کو آپ کے روزگار میں برکت دے اور آپ کے عزت میں، روزگار میں ہر طرح سے برکت دے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے اصل میں. ڈاکٹر اسرار صاحب دیکھیں، میں ہمارے ویورز جو ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے مہمان رفیق عیسانی صاحب، ان کو بھی میں بتاؤں کہ آج ہمارے ساتھ پروگرام ملاقات میں رفیق عیسانی صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب. اچھا تھوڑا یہ آڈیو پرابلم تھوڑا ہو رہا ہے. جی تو یہ تھوڑا لائیو میں ہوتا ہے تو میرے خیال آگے چل کے تھوڑا آڈیو پرابلم. آپ کو آڈیو کم آ رہی ہے؟ ہاں صحیح ہے ڈاکٹر صاحب کی. جی میری آواز آ رہی ہے صحیح؟ ابھی آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں ابھی صحیح ہے سر، ابھی صحیح ہے. ٹھیک ہے جی وہ آگے پہ وائی فائی کے ریسیپشن سگنلز کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. جی ہاں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے اسٹرگل کی بات کی کہ آپ نے اتنی
اچھی اسٹرگل کی اور اس اسٹرگل میں اللہ پاک نے آپ کو کامیاب کیا اور آپ اس مقام پر آج پہنچے. تو میں ایک اور بھی بات کہوں کہ آپ کے ساتھ ہمارے جو ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب ہیں, ان کی بہت بڑی اسٹرگل ہے, کیونکہ ایک انسان اپنے وطن کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں آئے اور وہاں پر آ کے اپنا نام کمائے, اپنے ملک کا نام کمائے. تو اس وقت برطانیہ میں جو اچھے سرجن ہیں, آرتھوپیڈکس جو سرجن وہاں پہ ہیں, ان جو اچھے سرجن ہیں, جو اچھے معیار کے سرجن ہیں وہاں کے, ان میں ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب کا نام شامل ہوتا ہے. اور ڈاکٹر اسرار انصاری آرتھوپیڈک سرجنز میں ہیں وہاں پہ برطانیہ میں, جنہوں نے اپنا نام کمایا. اور ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب کو میں خود یہ سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے پاکستان میں آنکھ کھولی, اور یہاں ان کی پوری فیملیز ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست یار ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن یہاں پہ انہوں نے اتنی اسٹرگل کی, اتنی محنت کی. اس محنت کے بعد جو ہے وہ برطانیہ میں گئے, وہاں پہ انہوں نے محنت کی اور وہ امتحانات پاس کیے, اور آج وہ ایک بہت ہی بڑے اور بہت ہی اچھے آرتھوپیڈک سرجن ہیں برطانیہ میں. تو میں اپنے ویورز کو یہ بھی کہوں گا کہ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے ارد گرد, ہمارے دوست, ہمارے جاننے والے, جن میں آرٹسٹ ہیں, جن میں ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, مختلف شعبوں سے ہیں. تو یہ ایک بات جو ہے یہ تو طے ہے کہ اللہ پاک کسی کی محنت کو رائے گاں نہیں جانے دیتا. تو یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں, تو رفیق عیسانی صاحب, آپ کو میں نے یہ بتایا کہ یہی بات ہے, آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ سچی بات ہے شاہ صاحب, آپ کی بہت مہربانی. ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب کا آپ نے مختصر تعارف بھی کروایا, تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب گریٹ, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نہ صرف اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں, پاکستان کا نام پوری دنیا میں آپ نے روشن کیا. تو آپ وہاں مختلف اپنے آرتھوپیڈک میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ بہت ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے, یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ پھر بھی اپنی قوم کے لیے, اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, مسئلے مسائل سنتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, اور لوگ یہ ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں, لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں, ان کو نالج بھی ملتی ہے, اور مختلف چہرے, مختلف گیسٹس وہ گپ شپ میں دیکھتے ہیں. تو یہ جنرلی جو ہے نا, یہ بھی ایک سروسز ہے, یہ خدمات ہے, جو سچی بات ہے. آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے, اور شاہ صاحب آپ کی بھی بڑی مہربانی, آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, اور کافی آپ کے بہت خوبصورت کلام کافی ٹائم سے لوگ سنتے ہیں, اور آپ کا بھی ایک پرانا شوق ہے نا, کافی عرصے سے آپ پرانا, اور مختلف چینل پہ آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اللہ پاک نے جو آپ کو ٹیلنٹ دیا, اصل میں یہ سارا اللہ پاک کا دین ہے ڈاکٹر صاحب. یہ ساری اللہ پاک کی, ہم جیسے فقیروں پہ اللہ پاک کی مہربانی ہے. نہیں تو ہمیں کئی ریڑے پہ اللہ پاک لگا دیتا, آلو گاجر پیاز بیچتے, تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن میرے بھی جو حالات جو بچپن سے جو تھے, وہ تو یہ تھا کہ اگر میں ایک پرائمری اسکول کا ٹیچر اگر بن جاتا تو میرے لیے بہت بڑی وہ بھی نعمت تھی میرے لیے, تو میں تو اس میں بھی خوش ہوتا. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے میں کس طرح سے کون سی ہماری ماں کی دعا یا والد کی دعا جو قبول فرمائی, جو یہاں تک ہمیں پہنچایا. مجھے یاد ہے کہ جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو میرے والد کو جو ہے وہ تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا. وہ سول ہاسپٹل میں کارڈیولوجی وارڈ میں داخل تھے. اس وقت میری عمر 11 سال یا 12 سال تھی. تو میں کوئی ہمارے یہاں اس کے ساتھ رہنے والا نہیں تھا, تو میں ساری رات جاگ کے اپنے والد کو جو ہے خدمت کرتا تھا, اور اس کی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایون پیشاب بھی کر سکے, تو میں پیشاب بھی میں خود کراتا تھا نا. اور پھر رات کو مجھے جب چھوٹا بچہ تھا, میں ادھر ہی وارڈ پہ نیچے ایک چادر ڈال کے بیڈ کے نیچے سو جاتا تھا. تو وہ ایک دور تھا. تو جب میں ایک دن صبح کو اٹھا تو میرے والد نے میری طرف منہ پہ دیکھا, اور پھر
تو والد نے میری طرف دیکھا مسکرا کے اور پھر بولا کہ میں دعا دیتا ہوں کہ تو جو ہے وہ سرجن بنے گا. یہ ماشاءاللہ. اس وقت وہ اس نے وہ دعا نکلی اس کے دل سے. والد کی دعا یا ماں کی دعا نکلتی ہے, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کامیاب ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے کہانی تو یہ ان کا تو انتقال ہو گیا. اب مزے کی بات میں بتاؤں, مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہی نہیں تھا. تو میں تو کرتا تھا انجینئرنگ والی بات, اور جو میتھس میں میرے ٹاپ مارکس ہوتے تھے, سب کچھ ہوتے تھے. بایولوجی سے اتنا زیادہ انٹرسٹ میرا ایوریج تھا, لیکن میتھس میں زیادہ تھا. تو پھر جو ہے وہ میرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ ہر وقت جو ہے نا وہ اسٹیتھوسکوپ جیسی لگا کے نا گیم کرتا رہتا. ڈاکٹر بننے کا اس کو شوق تھا. اور لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ وہ انجینئر بن گیا اور میں جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا. تو آپ کے والد نے جو دعا کی نا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. ہاں, تو میں تو ڈاکٹر بن کے بھی بیٹھ گیا تھا. اصل میں دیکھو نا, میں ایک وقت آیا کہ میں MBBS کر کے ڈاکٹر بن کے میں نے کلینک کھول کے میں نے بولا میرے لیے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, میں تو کلینک چلاؤں گا. لیکن حالات ایسے خود بخود چینج ہوتے گئے کہ راستے مجھے خود گھسیٹ کر لے کے گئے اور میں جا کے سرجن ہی بنا. تو میں تو سمجھ میں میری خواہش بھی نہیں تھی کہ میں بنوں, لیکن حالانکہ جب میں فائنل ایئر میں تھا تو میں ایک دفعہ میں جب تھیٹر میں 4th ایئر میں گیا تو میں نے بلڈ دیکھا تو مجھے چکر آ گیا. تو میں نے بولا میں سرجن تو کبھی بنوں گا ہی نہیں. تو لیکن پھر وہ دوستوں نے بولا نہیں, سب کو چکر آتے ہیں, شروع میں تو 2-4 دفعہ صحیح ہو جاؤ گے, اور واقعی صحیح ہو گئے. تو میرا ارادہ میڈیسن میں تھا, لیکن وہ میڈیسن کے بجائے وہ پھر خود بخود شوق جو ہے سرجری میں گیا. تو میرے خیال میں یہ جو دعا تھی میرے والد کی وہ قبول ہوئی, اور اللہ تعالیٰ والدین کی دعا قبول کرتا ہے. اور جو میرے حالات تھے وہ تو میں ایک پرائمری ٹیچر اگر رہتا تو بھی میرے لیے بہت بڑی بات تھی, لیکن کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچایا ہے تو میرے والد کی دعا سے پہنچایا ہے. اور میری والدہ نے میرے لیے کافی دعائیں بھی کی, محنت بھی کی. تو میں اپنی والدین کو سلام کرتا ہوں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں, ہر وقت کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی مغفرت فرمائے, اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے میں آج ادھر ہوں. تو میرا فرض یہ ہے کہ میرا فرض یہ ہے کہ میں رہ تو ادھر رہا ہوں, لیکن میں اٹیچ اپنی وطن سے ہوں, اپنے دوستوں سے, رشتے داروں سے. تو جب ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے اور مجھے موقع ملا ہے, تو میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنے جو پہلے وہاں پر بیٹھ کے ریگولر گپ شپ لگاتے تھے, اب یہاں پر بیٹھ کر ہر اتوار کو شاہ صاحب کے ذریعے ہم کچھ نصیب ہیں کہ موقع ملتا ہے کہ ہم آپ جیسے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور بیچ میں ان کو اپنے ساتھ لٹکا کے رکھنے کے لیے جو 1-2 میں گانے اپنے جو ہے کمزور آواز میں ڈال کے وہ بھی ڈال دیتا ہوں. تو کوئی مذاق اڑاتا ہے, کوئی کچھ مذاق اڑاتے ہیں, کچھ چھوٹے. میں بولتا ہوں یار کوئی بات نہیں, مذاق ہی اڑاؤ, لیکن میرے ساتھ تو رہو. تو اٹیچ رہتے ہیں میرے ساتھ. آپ کی ڈاکٹر صاحب, آپ کی اسی بات میں اپنے رفیق ثانی صاحب کو یہ بھی بتاؤں کہ ڈاکٹر اسرار انصاری ایک میوزک لور ہیں اور شوقیہ گاتے ہیں, اور شوقیہ بہت اچھا گاتے ہیں. ماشاءاللہ. پھر تو بھائی آج ڈاکٹر صاحب کو ابھی ضرور سنیں گے کچھ نہ کچھ اللہ کا دیا ہوا. بسم اللہ بسم اللہ. ہو جائے. چلو آج میں بھی کرتا ہوں کچھ نہ کچھ, تھوڑا سا گنگنا دیتا ہوں. تو بچپن کی جو ایک چیز جو آواز بہت گونجتی ہے بچپن میں, وہ آوازیں بڑی گونجتی رہتی ہیں ساری عمر. اور جو ہمارے بچپن میں جو مشہور انشا جی کا جو کلام ہے, جو کہ ہمارے استاد سلامت علی نے جو امانت علی صاحب نے جو خان صاحب نے جو گایا تھا, وہ اس کی گونج ہماری جو ہے وہ کافی رہی. اور جب ہم 7ویں 8ویں ایون 9ویں کلاس میں تھے تو ہماری کلاس میں 1-2 بچے جو ہمارے ساتھ جو کلیگ بیٹھتے تھے بینچ پہ, وہ بھی ان میں شوقین تھے, وہ بھی گنگناتے تھے. تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا 8ویں 9ویں میں انٹرویل میں بیٹھ کے وہ گپ شپ لگاتے. میں دوست کے ساتھ ابھی تک میرے کہیں کسی طریقے سے ملاقات ہوئی نہیں. اس کا نام ابھی تک مجھے یاد ہے, زاہد بھائی ان کا نام ہے, لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم وہ گنگنا دے دیں. تو تھوڑا سا ہم آپ کے ساتھ بھی گنگنا لیتے ہیں اس کو. ضرور ضرور ضرور. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ.
انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کا لگانا کیا انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا وحشی کو سکون سے کیا مطلب وحشی کو سکون سے کیا مطلب جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو. واہ 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 اس واہ کے واہ. لفظ اس دل کے دریدہ دامن میں دیکھو تو صحیح سوچو تو صحیح اس دل کے دریدہ دامن میں دیکھو تو صحیح سوچو تو صحیح جس جھولی میں 100 چھید ہوئے جس جھولی میں 100 چھید ہوئے اس جھولی کو پھیلانا کیا انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا انشاء جی اٹھو. میرے پاس ہو سکتا ہے میں کچھ لفظ آگے پیچھے میں بھول جاتا ہوں کچھ بہت پرانے تو آگے پیچھے میں رک بھی جاتا ہوں کیونکہ وہ ہوتا ہے تو میں نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. چاند بھی ڈوب چلا شب بیتی چاند بھی ڈوب چلا زنجیر پڑی دروازے پہ کیوں دیر گئے گھر آئے ہو کیوں دیر گئے گھر آئے ہو سجنی سے کرو گے بہانہ کیا انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا انشاء جی اٹھو. واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے. واہ 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 زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہی ڈاکٹر صاحب تو بہت اچھے آرٹسٹ ہیں یار. ٹرائی کرتے ہیں یار. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں ہاں اس کا بالکل تیسرا بالکل. مصرع بھی زبردست ہے اور مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے. ہو جائے ضرور. جب اب میرے کو کراچی یاد آتی ہے جب میں ابھی آج کل یہ میں اگر میں بولوں تو مجھے کراچی آ جاتا ہے. جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں کیوں بن میں نہ جا بسرام کریں. کراچی کی حالت ایسی ہے وقت بن میں ہی نکل جائے تو کیا بلکہ بن ہی ہے وہ. صحیح بات ہے بالکل صحیح. جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں کیوں بن میں نہ جا بسرام کریں. دیوانوں کی سینہ بات کرے دیوانوں کی سینہ بات کرے تو اور کرے دیوانہ کیا انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا
وحشی کو سکون سے کیا مطلب، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا، انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو. میرے خیال میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹرائی کیے. مشکل گانا ہے، امانت علی صاحب کی آواز ہے اور مشکل گانا ہے، لیکن اس کی شعر شاعری اور دیکھو انشاء صاحب نے کہا ہے کیا جو شاعری کی ہے، اور یہ ایور گرین ہے. ہمارے بچپن سے اب تک ہم سنتے ہیں نا، تو ہماری اندر سے روح جو ہے وہ کانپنے شروع ہو جاتی ہے جب یہ سنتے ہیں، باقاعدہ ہل جاتی ہے. وہ دور یاد آتا ہے، وہ دور یاد آتا ہے. بالکل ماشاء اللہ، بہت بہت آپ کا آواز میں ردم بھی بہت اور زبردست، مزہ آیا. اور شاہ صاحب بیسیکلی شاہ صاحب بھی بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، خوبصورت سنگر ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرے ہونٹوں کی بات آپ نے لے لی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو شاہ صاحب، ہاں شاہ صاحب ضرور ضرور، بسم اللہ ہو جائے. بالکل بالکل بالکل، یہ چند لائنیں آپ کو سنائیں گے، اور اس کے بعد میں ایک فرمائش بھی کروں گا ڈاکٹر صاحب اپنے رفیق عیسانی صاحب سے، کیونکہ ایک جو ایکٹر ہوتا ہے نا، وہ تو ہوتا ہی آرٹسٹ ہے. تو ایک آرٹسٹ کے اندر بھی ایک فنکار اور گلوکار ہوتا ہے. وہ تو ہم کریں گے. جی ہاں، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ اب ہم رفیق عیسانی بھائی جو ہیں ہمارے، ان سے بھی ہم فرمائش کریں گے آخر میں کہ وہ بھی ہمیں کچھ گنگنائیں، اور گنگنا کے ہمارے ویورز کو سنائیں، ہمارے ویورز دیکھیں کہ ایک ایکٹر بھی جو ہے وہ اپنے طور پہ اندر میں ایک گلوکار بھی ہوتا ہے. بالکل بالکل. جی ہاں، تو میں شاہ صاحب ابھی آپ کچھ سنا دیں. بالکل بالکل، میں سنا رہا ہوں. تو میں آپ کو ایک چند لائنیں سناتا ہوں جو میرے ذہن میں ہیں. پیار بھرے واہ 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 جن سے ملا میرے دل کو چین، کوئی جانے نہ کیوں مجھ سے شرمائے، ایسے مجھے تڑپائے، پیار بھرے دو شرمیلے نین، دل یہ کہے گیت میں تیرے گاؤں، تو ہی سنے اور میں گاتا جاؤں، تو جو رہے پاس میرے دنیا کو ٹکراؤں، تیرا دل بہلاؤں، جن سے ملا میرے دل کو چین، کوئی جانے نہ کیوں مجھ سے شرمائے، ایسے مجھے تڑپائے، پیار بھرے دو شرمیلے نین. واہ 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 واہ. وہ ابھی شرمیلے نینو پر چشمے چڑھے ہوئے. ماشاء اللہ بھائی، دو خوبصورت سنگرز ہو، اور ان کے درمیان میں ایک چھوٹا سا ایک
आर्टिस्ट एक्टर हो तो भाई ये तो गुलदस्ता। भाई आप सर आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, आप दोनों आर्टिस्ट हैं और मैं तो, मुझे तो समझो तो मौसमी बुखार है। मौसमी बुखार है, आता जाता है, मौसमी बुखार वाली बात है। फनकार असल में आप लोग हैं और मुझे बहुत खुशी होती है, मैं आपके साथ रहता हूँ। डॉक्टर साहब आप जो है ना, देखें हमने थोड़ा बहुत, खासकर मैं अपनी बात कहता हूँ कि मैंने बहुत थोड़ा परफॉर्म किया है, क्योंकि मेरा शौक जो है वो एक हद तक शौक है, ज्यादा प्रोफेशन में रहा नहीं और ना ही मैं प्रोफेशनल हूँ। और अब रफीक इसानी साहब जो हैं वो एक प्रोफेशनल एक्टर हैं और बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े फनकार हैं, दुनिया उनको जानती है, उनका बहुत बड़ा काम है। तो इनके साथ आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम भी प्राउड फील कर रहे हैं कि एक बिल्कुल, बहुत बड़े, हाँ, एक बहुत बड़े एक्टर, डायरेक्टर और माशाल्लाह हिटाई आर्ट्स माशाल्लाह काउंसिल सिंध के जो हैं वो सदर हैं, और उनका माशाल्लाह। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी इनकी अचीवमेंट्स हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई है कि हम आज इनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और उसी के साथ और हम ये इनको सलाम ये मेरे लिए एजाज की बात है। एक तो सैयद अहल बैत, वो अपना शाह साहब, वहीद शाह साहब, और हमारे बहुत प्यारे डॉक्टर इसरार अंसारी साहब। सच्ची मुझे बड़ी बहुत खुशी हुई आप दोस्तों के साथ गपशप करके और दिल का थोड़ा मुख्तसर हाल हवाल करके। और कुछ दोस्त हमें वो कॉल भी कर रहे हैं और देख रहे हैं, जिसमें नजीर मेमन साहब जो एसपी एंटी करप्शन, वो और आगा अनवर साहब की व्हाट्सएप पे कॉल आ रही थी। तो इस तरह के बहुत सारे दोस्त जो हैं वो हम लोगों को देख रहे हैं। तो सब देखने वालों की बहुत मेहरबानी, जो इस ऐसे दौर में जहाँ हर आदमी मसरूफ है, तो कुछ टाइम निकाल के दोस्त हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। रफीक भाई नजीर मेमन साहब जो एसपी हैं, नजीर मेमन साहब, उनसे हमारे बहुत मोहब्बत का रिश्ता है, और हमारे इस प्रोग्राम में वो शामिल भी हो चुके हैं मेहमान बन के। और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नजीर मेमन साहब जो है हमारे बहुत मौसन हैं, बहुत हमारे प्यारे दोस्त हैं। और उन्होंने उनसे मैंने कहा कि नजीर साहब, जो आपके साथ रफीक इसानी साहब हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, और उनके साथ दूसरे भी आर्टिस्ट हैं जो नजीर साहब की गैदरिंग में होते हैं। तो नजीर साहब के मैंने कहा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल शाह साहब, मैं खुद भी आपको टाइम दूंगा, आपके प्रोग्राम में आऊंगा। और वो आए हमारे प्रोग्राम में, और उन्होंने आपके लिए भी मुझे कहा, मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने बोला बिल्कुल आपका मैसेज मैं पहुंचाऊंगा, और वो जरूर शरीक होंगे रफीक भाई। तो आज रफीक इसानी साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, तो ये भी नजीर साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी हमारे साथ, और इंशाल्लाह वो दोबारा हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे। और अपना रफीक इसानी साहब, अब जो है वो मैं और डॉक्टर इसरार अंसारी साहब आपसे फरमाइश करेंगे कि कुछ जो है वो अपने दिल के अंदर से गुनगुनाना जो है ना, वो हमें व्यूअर्स को, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, हमारे दोस्त, हमारे व्यूअर्स, वो सब सुने। जो भी आपको सिंधी कलाम सुना दें, उर्दू सुना दें, कोई जो भी आपका दिल चाहे, जो आपको बेहतरीन लगे आप सुनाएं, जो भी चंद लाइनें आपको याद हो। अब जब आप ये आपकी फरमाइश देख के मैं टाइम देख रहा हूँ कि 10 बजकर 3 मिनट हो रहे हैं। तो मेरा दिल कह रहा है मैं आपको बताऊं कि भाई टाइम खत्म हो गया है। बेसिकली एक जो एक्टर है ना, उनसे ये गाना वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बात है कि वो कहते हैं ना कि भाई वो बाथरूम सिंगर तो हर कोई होता है। और जी हाँ, और माशाल्लाह आप तो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो चंद लाइनें हम आपसे सुनेंगे तो हमारे व्यूअर्स को भी खुशी होगी, आपके जितने परस्तार हैं, आपके दोस्त हैं, लेकिन हम ज्यादा वो नहीं कहेंगे, आपको परेशानी के लिहाज से नहीं कर रहे हैं। अगर आप सुनाना चाहें तो ठीक है, लेकिन मजबूर नहीं कर रहे। हाँ जी, बस क्या बोलूं, बस एक लाइन बोल देता हूँ। हाँ ठीक है, वाह वाह, बिल्कुल जरूर। गाएगी दुनिया गीत मेरे, वाह 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 वाह, गाएगी दुनिया
گیت میرے سریلے رنگ میں. مطلب کہ یہ مجھے رنگ میں صحیح. یہ آپ تھوڑا ان کو کنٹینیو کریں, آپ ان کو تھوڑا کنٹینیو کریں. یہ ورڈز یاد نہیں ہے ورنہ میں کر لیتا شروع. شاہ صاحب تھوڑا اس کو. ہاں جی یہ کوشش کرتا ہوں اس کو 2 لائنیں اگر ہو جائے. جی جی جی. گائے گی دنیا گیت میرے سریلے رنگ میں, نرالے رنگ میں بھرے ہیں ارمان, گائے گی دنیا واہ واہ واہ, سریلے رنگ میں نرالے انگ میں بھرے ہیں ارمانوں میں, گائے گی دنیا گیت میرے. بہت اچھا گایا ہے. واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں ایک سر ایک لائن میں بڑا مقصد ہے, گائے گی دنیا گیت میرے. ہاں یہ ہمارے گیت جو ہے نا, یہ عرصہ دراز تک یہ گیت ہمارے رہیں گے. بالکل یہ کام رہے گا انشاءاللہ ہم دوستوں کا, جو بندہ اپنی فیلڈ میں. فنکار کا فن جو ہے وہ زندہ رہتا ہے. جی 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 بالکل بالکل. لوگ گائیں گے, دنیا گائے گی. یہ گیت جو ہے نا یہ گونجیں گے ہر اس ہستی کے لیے, ہر اس شخصیت اور ہستی کے لیے, ہر اس آرٹسٹ کے لیے جس نے اپنی فیلڈ میں اپنا کام کیا ہوگا, تو اس کو جو ہے نا وہ منجتا یا اپریسیشن یا اس کو بیچا ملنی ہے. وقت کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا, لوگ کرتے ہیں, وقت نہیں کرتا. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے پروگرام کے وائنڈ اپ پہ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آج بہت اچھا پروگرام ہوا ہے ماشاءاللہ. گپ شپ لگاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور وقت کا پتہ ہی نہیں پڑا اور 1 گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا. اور ہم نے جو رفیق عیسانی صاحب سے آپ نے ملاقات کرائی, ہم یہ رفیق صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ٹائم دیا, وقت نکالا اور اپنی خوشی اور جو ہے نا خوشیاں ہمارے ساتھ بانٹیں, شریک کیں اور خوبصورت الفاظ ہمیں دیے ہمارے سننے والوں کو. اور یہ گھنٹہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس طرح سے بات کی ہم نے, کہ محسوس ہی نہیں ہوا. اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوئی, اور جو ہمارے سننے والے ہیں اور جو ہمارے فنکار اسپیشلی ہیں جو مشکل وقت بھی دیکھا ہے, جن لوگوں نے یا کسی زندگی کے اور شعبے میں بھی جو ہم مشکل وقت دیکھتے ہیں, تو اس میں سے ہم مستقل مزاجی سے جو اگر ہم اس میں ڈٹے رہیں تو اس میں سے نکل بھی آتے ہیں. تو یہ سبق جو ہے وہ ہم ظاہر تازہ کرتے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں یہ وقت خود بھی سکھا دیتا ہے, انسان کو خود بھی یہ لیسن دیتا ہے, اور ہم نے اس کو یاد تازہ کیے. اور بہت بہت مشکور ہیں رفیق صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے پاس آئے. اور میسج ہم سننے والوں کو یہی میں دوں گا کہ پلیز اپنے کورونا کے حساب سے اپنے آپ کو, دوستوں کو, فیملیز کو, ہر کسی کو, دوسرے انسان کو جو ہے ان کو بھی محفوظ رکھیں, اپنے آپ کو بھی اگر اپنے آپ کو محفوظ کیا, اپنی فیملی کو محفوظ کیا, سب کو کیا, یہ ہر چیز اس طرح سے ہر آدمی اپنا شیئر جو ہے اس میں ڈالے. تو باہر نکلیں, صابن سے ہاتھ ضرور دھوئیں, گھر جائیں صابن سے ہاتھ دھوئیں, ماسک لگائیں, جو سمپل جو ہے ڈسٹینس رکھیں. ایسی چیز جہاں پاسبل ہے وہاں کریں, جہاں ڈسٹینس نہیں بھی ہو سکتا ہے تو بھی ضروری نہیں وہ آدمی اچھا وہ ٹچ وچ بھی کرتا رہتا ہے تو ماسک لگا ہوا ہے تو گھر جاتے ہیں تو ہاتھ دھوئیں یا سینیٹائزر جو ہے وہ لگائیں. یہ احتیاط کریں تاکہ جو ہے وہ جتنا کر سکتے ہیں کریں, کہ اس سے یہ کہ اگر ہمارے اندر اگر اس طرح سے اسپریڈ نہیں ہوتی ہے اس چیز کی, تو فائنینشلی, اکنومیکلی
اور ہیلتھ وائز جو ہے ہماری قوم جو ہے وہ بہت اچھی اس طرح سے سروائیو کرے گی. جی ہاں بالکل اچھا میسج دیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. اور میں بہت اچھا. رفیق ثانی صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا دل سے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے ہمارے اس پروگرام ملاقات میں شریک کی. اور رفیق ثانی صاحب آپ کو کیسا لگا اس پروگرام میں شریک ہو کے, اور آپ اپنے ویورز کو کیا میسج دیں گے؟ نہیں, مجھے بہت اچھا لگا, اسپیشلی آپ دونوں سے یہ اپنی خوبصورت گپ شپ یا کچیری یا ڈسکشن, یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ میں یہ گپ شپ لگا رہا ہوں. اور ہمارے دیکھنے والے, ان کی بہت مہربانی جنہوں نے ہمارے لیے, آپ کے لیے ٹائم نکالا, اور یہ ہماری چھوٹی سی گفتگو یا چھوٹا سا جو ہمارا ایکسپیرئنس جو ہم نے شیئر کیا, چھوٹی سی ہماری یہ ملاقات, تو سب دوستوں کی مہربانی. بس میسج یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کا خیال کریں, ایک دوسرے سے ہمدردی کریں, اور اسپیشلی ہم اپنی خواتین اور بچیوں کا خیال کریں, ان کی ایجوکیشن کے لیے ان کو تھوڑا سپورٹ کریں, تاکہ ہماری سوسائٹی میں اگر ہماری فیمیلز کو مطلب اویئر کرنا, ان کو سپورٹ کرنا, یہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس دور کی بہت بڑی عبادت یہی ہے. تو بس مل کے ہم یہ تھوڑا کام کریں تو اس میں ہمارے اللہ بھی راضی ہوں گے, اور ہماری سوسائٹی میں بھی چینج آئے گی, ایک بہت ترقی ہوگی, فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ, بہت اچھے رفیق ثانی صاحب. دوستو ویورز, آج آپ کو ہمارا یہ پروگرام ملاقات کیسا لگا, اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آج ہمارے اس پروگرام ملاقات میں میرے ساتھ اور ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب اس پروگرام میں تھے, اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان رفیق ثانی صاحب, ایکٹر, ڈائریکٹر اور اسٹیج ریڈیو ٹی وی کے آرٹسٹ, اور بھٹائی آرٹس کونسل سندھ کے روح رواں اور صدر, یہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں تھے. اور ہماری ملاقات آپ کو کیسی لگی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دوستوں امید ہے کہ آپ, میں اور ہم سب, ہمیں یہی چاہیے کہ ہمیں انسانیت کی مدد کرنی چاہیے, اپنوں کی, پرایوں کی, کیونکہ اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے میں ان پہ رحم کرتا ہوں. بے میری شک, مخلوق پہ رحم کرو, تم میری مخلوق کے اوپر رحم کرو, میں تمہارے اوپر رحم کروں گا. تو یہ وقت ایسا کٹن چل رہا ہے پوری دنیا میں کرونا کا, تو اس میں کوشش کریں کہ ہم اپنی جان کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کرنے کا خیال رکھیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس پروگرام ملاقات سے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سنڈے کو رات 10 بجے ایک اور اچھے مہمان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. تو رفیق ثانی صاحب, ہم ابھی لائیو جو ہے وہ لائیو سے ہم چلے جائیں گے, لیکن ہم اسکرین پہ ہوں گے, آپ سے دعا سلام ہوگی. جی ہاں, تو دوستوں اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو, اللہ حافظ.